अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा दराज पहले में भी ख्वाबों की दुनिया का एक बासी था। एक ऐसी बस्ती का बाशिंदा जहाँ हकीकत के परिंदे को पर मारने की भी इजाज़त हासिल न थी। एक ऐसी अजीब दुनिया जहाँ आंख बंद करने पर सब कुछ अपने मुताबिक नज़र आता था। एक ऐसी अंधेरी नगरी जहाँ हकीकत पर मबनी बात करने पर तख्तादार पर लटकाने का हुक्म सादिर था। यहाँ के शाह शाहसवार ग़ुलाम और सभी अफराद ख्वाब के खुदा की पूजा करते थे और तकदीर की अहमियत यहाँ किसी कचरे के ढेर की या रद्दी के अखबार से ज़्यादा न थी। यहाँ की गलियाँ जन्नत की हवा से महकती थीं। यहाँ के फ़र्श ज़ुमरद के थे। यहाँ की लड़कियाँ हूरें और लड़के किसी नावल के शहज़ादों से कम न थे। यहाँ के बासियों को उनका मनपसंद शख्स मिल जाता था। यहाँ का हर शख्स अमीर था। आपका मनपसंद शख्स घर, जगह, महल्लात, गुलो गुलशन, चमन और खुशबू आपसे बस एक लम्हे की दूरी पर होते थे। फ़कत आंख बंद करना शर्त थी कि ग़ुलामों का एक टोला अपने आका के मुंह से निकली बात या जहन में मौजूद सोच को पूरा करने के लिए 7 समंदर पार भी जाने को तैयार रहता था। बस आंख बंद करना शर्त थी। एक ऐसी ख़याम बस्ती जहाँ कुछ भी ला हासिल नहीं था, यहाँ सब कुछ ही हासिल था। बस आंख बंद करना शर्त थी। यहाँ किसी मजनू को किसी लैला की जुस्तजू में सहरा की तपती रेत नहीं छाननी पड़ती थी। लैला खुद सब रेत, रिवायात, समाजी और माशरती बंधन तोड़कर मजनू को मोहब्बत में गिरफ्तार भागी भागी दौड़ी दौड़ी चली आती थी। बस आंख बंद करना शर्त थी। यहाँ हीर को अपना मन चाहा रांझा बिना किसी जद्दोजहद के मिल जाया करता था। बस आंख बंद करना शर्त थी। यहाँ रकीब और कासिद का कोई तस्वुर नहीं था। यहाँ में खाने में साकी की जगह मजनू की लैला और रांझे की हीर जाम हयात लेकर ज़ुमरद का लिबास ज़ेब तन किए, हाथ में सुर्ख चूड़ियाँ और पायल से छन छन करती अपनी अदाओं से जाम का किरदार अदा करती थी। बस आंख बंद करना शर्त थी। मैं भी इसी दुनिया का बाशिंदा था, चुनांचा मैं भी एक लैला पर दिल हार बैठा। मोहब्बत का सबक पढ़ते पढ़ते मैं इश्क और हकीकत का सफ़र तय कर रहा था। मुझे हकीकत की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग तकदीर और कुदरत का सबक पढ़ाने की कोशिश करते रहे, मगर मैंने कान न धरे, क्योंकि मैं और मेरी दुनिया के लोग तो ख्वाबों की दुनिया के खुदा की पूजा करते थे और कुदरत या किसी तकदीर के मुनकर थे। चनांचा मुझे अपने ख्वाबों के खुदा पर पूरा भरोसा था, जो मन चाहा अता करता था। बस आंख बंद करना शर्त थी। मैं भी अपनी लैला मुंतखब कर चुका था। गज़लें पढ़कर या नावल पढ़कर मैं खुद को अफसानों की दुनिया का शहज़ादा समझ बैठा था। फिल्मों ने मेरी सोच पर इतना गहरा असर डाला था कि मुझे लगता कि हाथ की रग काट लूँ तो लैला दौड़ी हुई मजनू मजनू पुकारती हुई ज़माने के सब बंधन तोड़कर चली आती है। मुझे लगता था कि मैं भी शाहरुख खान हूँ कि कुछ रकीबों से मार खाने के बाद खुद सिमरन का बाप चलती ट्रेन में सिमरन का हाथ छोड़कर बोलेगा कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, और सिमरन भागी भागी चलती ट्रेन में मेरा हाथ थाम लेगी और हम दुल्हन ले जाएंगे। मुझे लगता था कि सदके तुम्हारे खुदा और मोहब्बत रांझा रांझा कर दी, कहीं दीप जले मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशान, जैसे ड्रामे जैसे मेरे ही पिछले जन्म पर लिखे गए हैं। या तो मुझे मन चाहा मिल जाएगा या फिर किसी ड्रामे, फिल्म, अफसाने, नावल या कहानी में हमेशा ज़िंदा रहूँगा और अमर हो जाऊँगा। जब कभी लफ्ज़ मोहब्बत का जिक्र होगा तो मेरा नाम लिए बगैर ये लफ्ज़ नामुकम्मल सा रहेगा। बस आँख बंद करना शर्त थी। अम्मा ने मुझे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि बेटा, जिस दुनिया में तुम जी रहे हो इस दुनिया का कोई तस्वुर मौजूद नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। मगर मैं कहता रहा कि अम्मा तुम झूठ बोलती हो। अम्मा चीख चीख कर कहती रही कि पुत्र, तकदीर के साथ जंग में तुझे भारी नुकसान होगा। खुदा तुझे ऐसा मंजर दिखाएगा कि तेरी आंखें खुली रह जाएंगी और तब तेरे पास सिवाय पछतावे के कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। मैं अम्मा को मुसलसल झुटलाता रहा कि अम्मा कौन से खुदा की बात करती हो तुम? मेरा खुदा तो मन चाहा अता करता है, तुम्हारा खुदा क्यों नहीं करता? अम्मा कहती रही कि मेरे लाल, अगर सबको मन चाहा मिल जाए तो निज़ाम कायनात चल ही नहीं सकता।
ایک ہی شخص کے ایک سے زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، ایک ہی شخص سے مختلف لوگ محبت کرتے ہیں، ایک ہی شخص کو مختلف لوگ آنے کی طلب اور جستجو اور جدوجہد کرتے ہیں۔ سوچ میرے لال، خدا سب کو اگر من چاہا عطا کرنا لگے تو ایک ہی شخص کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ کیا تقسیم کیا ہوا شخص کوئی قبول کرتا ہے؟ پتر، اگر سب کو من چاہا مل جائے تو پھر خدا کو خدا کون تسلیم کرے گا؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہر شخص خود کی ذات میں ایک خدا بن جائے گا۔ مگر اماں، میں تمہارے عقیدے پر یقین کیسے کروں؟ مجھے تو سب من چاہا مل جاتا ہے۔ آنکھ بند کرتا ہوں تو میری محبت میرے ساتھ پہاڑوں، جزیروں، باغوں میں سیر کرنے لگتی ہے۔ پرندے راہ میں پھول بچھاتے ہیں اور درخت جھک جھک کر مبارکباد دیتے ہیں۔ آبشاروں میں تیری بہو کے ساتھ بیٹھا میں اس کی بھیگی زلفوں پر دیوانہ وار لکھنے لگتا ہوں۔ اماں، تجھے پتہ ہے فرشتے ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں اور حوروں کی ایک لمبی قطار اس شخص کو دلہن بنا کر سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے آراستہ میرے دروازے پر چھوڑنے آتی ہے۔ میری ساری رات اس کی اداؤں پر مست رہتا ہوں، اس کی باہوں میں اس کی خوشبو سے مہک جاتا ہوں۔ اماں، میں سچ بول رہا ہوں، بس آنکھ بند کرنا شرط ہے۔ اماں نے بہت پیار سے کہا کہ میرے جگر، خواب سے نکل اور حقیقت کا سفر طے کر۔ میں نے کہا، کون سی حقیقت اماں؟ تیرا اپنا عقیدہ ہے اور میرا اپنا عقیدہ ہے۔ اماں نے یہ سن کر ایک زوردار تھپڑ مجھے رسید کیا کہ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب اماں نے چیختے ہوئے کہا کہ سنبھل جا، اب بھی وقت ہے، ورنہ جب تقدیر تجھے سمجھانے کا فیصلہ کرے گی تو تم مسکرانے اور خواب دیکھنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچو گے، مگر تب پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں اماں کی بات پر مسکراتا ہوا یہ بڑبڑاتے ہوئے چلا گیا، کون سی تقدیر، کون سی حقیقت، کون سا خدا؟ اماں، تم بھی نا روز روز مجھے کہانیاں سناتی رہتی ہو۔ میرے جانے کے بعد اماں نے سجدہ کیا اور اپنے خدا سے رو رو کر میری ہدایت کی دعا مانگنے لگی۔ اماں کے خدا کو میری اماں کے آنسوؤں پر شاید ترس آ گیا۔ اب خواب اور حقیقت کی، تقدیر اور تبدیر کی نہ رکنے والی جنگ کا آغاز ہونے والا تھا۔ ایک دن میں اپنی دنیا میں بیٹھا تخت نشین تھا اور میرے غلاموں کا ٹولہ میرے حکم کا منتظر تھا کہ اچانک تقدیر کے فرشتوں کا ایک ٹولہ میرے شاہی محل میں میری اجازت کے بنا داخل ہوا۔ میں نے اپنے غلاموں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ ان لوگوں کو ابھی کے ابھی میرے محل سے باہر نکالا جائے۔ سنتے نہیں، کہاں مر گئے ہو سب کے سب؟ مگر خاموشی کا ایک طوفان تھا۔ میرے سب غلام مجھے بے بس نظر آئے، میری آواز جیسے ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں سہم گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دریافت کیا کہ کون لوگ ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ان کا ایک سربراہ آگے بڑھ کر بولا کہ ہمارا تعلق حقیقت سے ہے، ہم تقدیر کے فرشتے ہیں۔ تمہاری اماں کی ایک دعا مکمل کرنے آئے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کیونکہ اماں کی دعا میں بخوبی جانتا تھا، مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئے، ایک ایسی دنیا میں جہاں آنکھ بند کرنے پر سب دھندلا مگر کھولنے پر سب صاف نظر آتا تھا۔ یہاں کے لوگ تقدیر اور قدرت کے فیصلے کے غلام تھے۔ یہاں من چاہا نہیں بلکہ تقدیر کا لکھا ملتا تھا۔ میں نے ایک بار پھر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر تقدیر کے فرشتوں نے میری پشت پر اس قدر کوڑے مارے اور مجھے خوابوں کی دنیا کے چمن سے اٹھا کر حقیقت کی ایک قبر میں دفن کر دیا۔ میری قبر پر پھول کی جگہ تقدیر لکھ رکھ دی گئی۔ اب میں آنکھ بند کرتا تو آنکھ بند نہیں ہوتی تھی، کھولتا تھا تو حقیقت نظر آتی تھی، اور تقدیر مسکرا مسکرا کر میری حالت پر جملے کس رہی تھی،
میں یکسر بھاگتا ہوا اماں کے پاس پہنچا۔ اماں سجدے میں تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہنے لگا، اماں تجھے تیرے خدا کا واسطہ مجھے بچا لے، تقدیر کے فرشتے میری جان لے لیں گے۔ اماں میرا اس حقیقت کی دنیا میں دم گھٹ رہا ہے، مجھ پر رحم کر اماں، تیری دعا نے مجھ سے میری خوشیاں اور میرے خواب چھین لیے ہیں۔ اماں نے سجدے سے اٹھتے ہوئے کہا، پتر میرا خدا تیری خواب کی دنیا کے خدا سے زیادہ طاقتور ہے۔ اماں نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے دوپٹے سے میرے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا کہ میرے لال یہی ہے تیری دنیا بھی اور میری دنیا بھی، تیرا اور میرا خدا بھی ایک ہے اور عقائد بھی۔ پتر تقدیر کے ساتھ جنگ میں انسان ہی زخمی ہوتا ہے، تقدیر کا کچھ نہیں جاتا۔ تقدیر کے ساتھ جنگ ایسی ہی ہے جیسے پتھر کے ساتھ سر ٹکرانے کی بات، سر ہی زخمی ہوگا، پتھر کبھی نہیں۔ پتر جو شخص تیری تقدیر میں نہیں، وہ دعا، سجدوں اور ہزار کوشش کے باوجود بھی نہیں ملنا، اور جو شخص تیری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہ نہ بھی چاہے تو تقدیر اسے اڑاتے ہوئے تیرے قدموں میں لا کر ڈال دے گی۔ میں نے کہا، ایسا کیوں اماں؟ اماں نے کہا کہ میرے لال، جو خدا جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، وہ جانتا ہے کہ کب کسے اور کیا عطا کرنا ہے، کون کس کے حق میں بہتر ہے۔ میں نے کہا، اماں پھر تو دعا اور سجدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے میرے پتر، دعا سے خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور وہ دعا کے بدلے من چاہا نہیں بلکہ بہترین سے بہترین عطا کرتا ہے۔ میں نے اماں کہا، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اماں نے کچھ پڑھ کر پھونکا تو میری آنکھ بند ہو گئی۔ اب سب کچھ حقیقت میں نظر آنے لگا۔ خواب میں واصف علی واصف صاحب سے ملاقات ہوئی۔ کہنے لگے، برخوردار کس سوچ میں مبتلا ہو؟ میں نے کہا، خواب سے حقیقت تک کا سفر طے کر رہا ہوں، تقدیر سے جنگ ہارا ہوا ہوں۔ مسکراتے ہوئے بولے کہ چل تیرا راستہ اور سفر آسان کیے دیتا ہوں۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ تقدیر اور تدبیر کا فرق سمجھا کر۔ تقدیر وہ ہے جو لکھا جا چکا ہے، جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ تدبیر وہ ہے جو تیرے ہاتھ میں ہے، جسے بدلا جا سکتا ہے۔ تقدیر کو تقدیر والے کی سپرد کر دے، سکون میں آ جائے گا۔ میں نے دریافت کیا، کیا کیا لکھا جا چکا ہے، میں کسے بدل نہیں سکتا۔ بولے، سن اور ذہن نشین کر۔ والدین، اولاد، پیدا ہونے کی جگہ اور وقت، مرنے کی جگہ اور وقت، رزق، دولت اور کون سا چہرہ کب زندگی میں کس وقت سامنے آئے گا، تیرا شریک حیات مطلب تیری بیوی، یہ سب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، جسے تو بدل نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کے نتیجے میں اپنا منچاہا مل گیا۔ کہنے لگے کہ احمق ہیں وہ لوگ، در حقیقت ان کو دعا کے نتیجے میں جو بدل کر ملا وہی تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ میں نے کہا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں تھی، 10 سال کے بعد فلاں مزار پر دعا کی، منت مانگی اور اولاد مل گئی۔ کہنے لگے کہ ان کی تقدیر میں تھا کہ اولاد 10 سال بعد ہی ملے گی، جیسے خدا کسی کو بولے کہ کل مغرب کے وقت آنا، تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ تم فجر کے وقت پہنچ گئے، وہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم پہنچ گئے مگر ملے گا مغرب کے وقت ہی، اور پھر مقررہ وقت کے مطابق مل جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تو اللہ والوں اور نیک بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ کہنے لگے، تقدیر میں اگر لکھا ہوگا کہ فلاں شخص کے منہ سے نکلنے پر عطا کیا جائے گا تو پھر بس پھر زندگی کی ساری الجھنیں ختم ہو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اماں کی گود میں سر تھا۔ میں نے کہا، اماں میں تیرے خدا سے معافی مانگتا ہوں، وہی میرا خدا ہے، مجھے سکون عطا کروا دے۔ اماں نے کہا، پتر گھٹنوں کے بل ٹھہر جا اور تقدیر کے سامنے گھٹنے ٹیک اور بول کہ میرے اللہ تعالیٰ، بے شک تو بہتر جاننے والا ہے، میرے حق میں وہ کر جو بہتر ہو، جو تیری رضا اور تیری خوشنودی ہو۔
میں نے ٹھیک ویسا کیا جیسا اماں نے کہا۔ اس دن کے بعد میری زندگی میں بہتر سے بہترین اور بہترین سے لاجواب ہوتا چلا گیا۔ اب زندگی میں وہ مقام ہے کہ نہ تو کھونے کا ڈر ہے نہ ہی پانے کی طلب، اب سارے فیصلے تقدیر کے سپرد ہیں۔ محبتیں سلامت رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔